काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर किताब पढ़ रहे हैं कुनूज़ुल मौजज़ात, जिसके अब हम सेकंड लास्ट पार्ट पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये मैं साथ साथ बताती चलूँ कि ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 26 और जो 27 पार्ट होगा वो लास्ट होगा। और ये भी आपको आपकी समातों की नज़र करना है कि हमने लास्ट पार्ट में यानी कि जो लास्ट नशिस्त थी जिसमें हमने किताब के बाब 20 पढ़ने का आगाज़ किया था, जिसकी हेडिंग अलामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलायत अइम्मा अलैहिमुस्सलाम, जिसकी फसल नंबर 1 हमने पढ़ ली। और आपको मैं पहले भी लास्ट नशिस्त में मैंने बताया था कि अब हम फसल 2 पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है अलामात साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम और आइम्मा, और उसके बाद फसल 3 पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है कि अलामात क़ब्ल खुरूज, वो फसल नंबर 3 है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ बता दूं कि इस किताब के कुल सफ़हात हैं 399 और हम इस वक्त जो रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं और यानी इन 2 पार्ट में इसको मुकम्मल करेंगे तो हम इस तमाम पेजेस का हाफ पढ़ लेंगे। पहले हाफ पढ़ेंगे और क्योंकि हम अब 381 पेज से रीडिंग का आगाज़ करेंगे, तो बस ये जहन में रखिएगा। इसको हम आधा पढ़ के और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे और फिर आखिरी पार्ट में इसको मुकम्मल कर लेंगे। अब आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 381, फसल नंबर 2 और हेडिंग है अलामात साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। लिखा है अज़हर बिन मसरूर बिन अब्बास बिन हामिद बिन मुस्लिम बिन फजल से मरवी है कि मैं अबू सईद गानम गैन अलिफ नून मीम गानम बिन सईद हिंदी के पास कूफे में आया। मुझे उसके बारे में एक बात मालूम हुई थी। मैंने उससे हालात पूछे। कहा मैं हिंदुस्तान के एक शहर कश्मीर काफ शीन मीम ये रे कश्मीर में था। बादशाह की कुर्सी के गिर्द 40 आदमी जमा थे। उसने तौरात, इंजील और ज़बूर को पढ़ा, हमारी मालूमात में इजाफा किया। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। हमने कहा कि आपका जिक्र हमारी कुतुब में मौजूद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में तुर्कों ने डाका डाला, हम मुतफर्रिक हो गए। मैं अकेला काबुल पहुंचा और वहाँ से बल्लख आया, बेलाम खे आया और वहाँ का अमीर इब्ने अबी शमऊन शीमीम एन वानून था। मैं उसकी खिदमत में आया, अपना मुद्दा अर्ज किया। उसने फुक़हा और उमरा को मेरे साथ मनाजरे के लिए जमा किया। मैंने उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। कहा वो हमारे नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला हैं और फौत हो चुके हैं। मैंने कहा कि आपका खलीफा कौन है? कहा अबू बकर। मैंने कहा नसब बयान करो। उन्होंने कुरैश तक नसब गिना दिया। मैंने कहा कि ये वो नबी नहीं है जिनका जिक्र हमारी कुतुब में मौजूद है। हमारे यहाँ जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है उसके खलीफा, उसके इब्ने उसकी बेटी के शौहर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदान के बाप हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स शिर्क से निकलकर कुफ्र में दाखिल हुआ। जो शख्स इस अकीदे का होगा उसकी गर्दन उड़ा देंगे। मैंने कहा कि किसी दलील से अपने अकीदे से बाज आऊँगा। मैंने हुसैन बिन शकीब को बुलाया। कहा कि इस शख्स से मनाजरा करो। अर्ज़ किया आपके पास उलमा और फुक़हा मौजूद हैं, उनसे मनाजरे के लिए कहिए। कहा मैं कहता हूँ कि मनाजरा करो। हुसैन बिन शकीब मुझे अकेला ले गया। मैंने उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा। उसने भी उनके बयान के मुताबिक ही बात की, लेकिन खलीफा के मुतालिक कहा कि आपका खलीफा आपका इब्ने अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बेटी के शौहर और आपके फर्जंदों हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। मैंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अमीर की खिदमत में आकर मुसलमान हो गया।
حسین نے کہا کہ ان کو لے جاؤ، اب ان پر شرائط اسلام عائد ہیں۔ حسین مجھے لے گیا اور اسلام کی باتیں سمجھائیں۔ میں نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک خلیفے کے بعد دوسرا خلیفہ ہوگا۔ علی علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون ہوا؟ لکھا ہے، کہا حسن اور حسین علیہ السلام، حتیٰ کہ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئمہ کے تمام نام لے دیے۔ کہا حسن عسکری علیہ السلام کے خلیفہ کی تلاش کرو۔ میں تلاش میں نکل پڑا، اسی فکر میں صحرا کی چھان بین کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو۔ مجھے ایک گھر میں لے جایا گیا کہ جو باغ میں موجود تھا۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ ہندی میں کلام کیا، مجھے سلام کہا، مجھے میرے نام سے آگاہ کیا، 40 آدمیوں کا الگ الگ نام لے کر مجھ سے پوچھا، فرمایا تم اس سال اہل قلم کے ساتھ حج کا ارادہ کرو گے، لیکن اس سال حج نہ کرنا، واپس خراسان چلے جاؤ، اگلے سال حج کرنا۔ مجھے ایک تھیلی دی، فرمایا یہ تیری زاد راہ ہے، بغداد میں کسی کے گھر نہ جانا، جو کچھ دیکھا ہے اس کے متعلق بھی کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابو دیان الف بے واو دال یہ الف نون سے مروی ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا تھا، شہروں سے خطوط لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، خط لکھ کر دیا، فرمایا اس کو لے کر مدائن چلے جاؤ، تم 15 روز غیر حاضر رہو گے، 15ویں روز سامرہ میں آؤ گے، میرے گھر سے رونے کی آواز سنو گے، میں نہلوانے کے مقام پر ہوں گا۔ ابو دیان نے عرض کیا کہ آقا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے خطوط کا جواب طلب کرے گا وہ میرے بعد قائم ہوگا۔ مجھ پر اس قدر روب طاری تھا کہ میں یہ نہ پوچھ سکا کہ ہمیانوں میں کیا ہوگا۔ ہے میم یہ الف نون واو نون غنہ یہی لکھا ہے۔ اچھا میں ہمیانوں میں کیا ہے، اچھا کیا ہے یہ لکھا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پوچھا کہ وہ میرے بعد قائم ہوگا، اور مجھ پر اس قدر روب طاری تھا کہ میں یہ نہ پوچھ سکا کہ ہمیانوں میں کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں خطوط لے کر مدائن چلا گیا، جواب لے کر 15ویں روز سامرہ میں آ گیا۔ حضرت کے گھر سے گریا و بکا کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت علیہ السلام نہلوانے کی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بھائی جعفر کذاب گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد شیعہ جمع تھے جو تعزیت دے رہے تھے اور مبارکباد بھی۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر امام یہی ہیں تو امامت ختم ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ جعفر شراب، نشہ اور نون بے یہ ڈال پیتے، جوا کھیلتے اور تنبور بجاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا غلام آیا، عرض کیا کہ آپ کے بھائی کو کفن دیا جا چکا ہے، تشریف لے جا کر نماز جنازہ پڑھیے۔ جعفر شیعوں کے ساتھ گھر میں پہنچا، امام کی لاش مکفن ہو چکی تھی۔ جعفر نے آگے ہو کر بھائی کی نماز پڑھانا چاہی، تکبیر کہنا چاہی کہ اچانک ایک گندمی رنگ کا بچہ نمودار ہوا۔ جعفر کی چادر کو کھینچا اور کہا کہ چچا ہٹو، اور باپ کی نماز پڑھانے کا میں حقدار ہوں۔ جعفر پیچھے ہٹ گیا، بچے نے نماز پڑھائی، حضرت علیہ السلام کے باپ کے پہلو میں آپ کو دفن کرایا۔ مجھ سے فرمایا کہ اے بصری خطوط کے جواب لاؤ۔ میں نے پیش کر دیے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی، باقی ہمیانی والی علامت باقی ہے میم یہ الف نون چھوٹی ہے۔ تو پھر ہم جعفر کے پاس آئے، اس کی بری حالت تھی۔ حاجر وشا ہے الف جیم رے واو شین الف حمزہ نے عرض کیا کہ آقا یہ لڑکا کون تھا؟ کہا مجھے علم نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، قم کے لوگ آئے، حسن بن علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا، حضرت علیہ السلام کی موت سے آگاہ کیا، کہا اب امام کون ہے؟ کچھ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ ہمارے پاس مال اور خطوط ہیں۔ فرمائیے خطوط کن کے ہیں اور مال کتنا ہے؟ جعفر کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہا مجھ سے علم غیب کی باتیں پوچھتے ہو؟ جعفر چلا گیا۔ ایک نوکر آیا، کہا تمہارے پاس فلاں فلاں اشخاص کے خطوط اور ایک ہمیانی ہے جس میں 1000 دینار ہیں۔ انہوں نے خطوط اور مال حوالے کیا، کہا اس کو بھیجنے والے امام علیہ السلام ہیں۔ لکھا ہے ابو دیان الف بے واو دالی الف نون۔ ابو دیان کا بیان ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان کو ہمیانی کے بارے میں سمجھ گیا، اور نہیں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ابو دیان کا بیان ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان کو ہمیانی کے بارے میں سمجھ گیا۔ دوبارہ پڑھ لیا ہم نے۔ پھر لکھا ہے سیار سین یہ الف
रे सयार मूसली मीम वाव स्वाद लाम छोटी या ये यसार मूसली भी हो सकता है। तो लिखा है कि उनसे मरवी है कि मुझे मेरे बाप ने आगाह किया कि अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त, अब ये जगह का नाम है, हे बे अलिफ लाम है या दाल बे अलिफ लाम है, ये समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा नाम है कुम, और कुम से वफ्द माल लेकर हस्ब आदत आए। उन लोगों को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म नहीं था। सामरा में आकर इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, कहा गया कि वफ़ात पा गए। पूछा आपका वारिस कौन है? कहा आपका भाई जाफ़र। उसके मुतालिक पूछा, कहा बाहर सैर करने गए हैं। आप दजला पर शराब पीने गए और गवैये भी साथ थे। ये लोग आए, देखकर कहा कि ये इमाम की सिफत नहीं है। बाज़ ने कहा चलो माल मालिकों को वापस कर दें। अबुल सल्बी, मेरे ख्याल यही है, अलिफ बेवाव अलिफ लाम स्वाद लाम बे छोटी, ऐसा ही महसूस हो रहा है कि यही लिखा है। अबुल सल्बी जाफ़र कुम्मी ने कहा कि ज़रा चलकर इसका इम्तहान भी कर लें। जाफ़र वापस आया। उन लोगों ने जाकर सलाम किया और कहा कि हमारे आका अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है क्या? कहा कहाँ है? कहा हमारे पास है। कहा मेरे पास लाओ। कहा ये माल ख़ास तरीके से जमा होता है। कहा वो क्या? कहा ये माल आम शियों का होता है, किसी का 1 दीनार, किसी के 2 और किसी के 3 दीनार होते हैं। फिर इस तमाम माल को जमा करके एक थैले में डालकर उस पर मोहर लगा देते हैं। जब हम अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते तो आप फरमाते कि कुल माल इतना है, फ़लाँ और फ़लाँ की तरफ से है, इतना है। आप तमाम लोगों के नाम लेते और मोहर के निशान से आगाह करते। और जाफ़र ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मेरे भाई के बारे में वो बात कहते हो कि जिसको आपने नहीं किया। ये तो इल्म गैब की बातें हैं। ये लोग जाफ़र की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहा कि माल मुझे दे दो। कहा हम लोग मुताजिर और वकील हैं, हम इन अलामात के साथ माल देंगे। और साथ ही ये लिखा है कि उन्हीं अलामात के साथ माल देंगे कि जिन अलामात के साथ अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, वरना मालिकों को वापस कर देंगे। फिर उनकी मर्जी जो चाहे फैसला करें। जाफ़र सामरा में खलीफा के पास गया और उन लोगों के खिलाफ दावा किया। ये लोग हाजिर हुए। खलीफा ने कहा कि जाफ़र को माल दे दो। कहा अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन का भला करे, हम तो सिर्फ मालिकान माल के वकील हैं। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम माल अलामत और दलालत के साथ सुपुर्द कर दें, और जो कि अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ जारी हो चुकी है। खलीफा ने कहा अलामत और दलालत क्या हैं? कहा अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम दीनारों और उसके मालिकों का नाम और मिक़दार से आगाह करते थे। आप जब ये बातें बताते तब हम माल सुपुर्द करते। हम कई दफ़ा अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, हमें इन्हीं अलामात और दलालत से आगाह करते। अब आपका इंतकाल हो गया है, अगर ये शख्स इमाम का वारिस है तो हमें उन हालात से आगाह करे कि जिन हालात से आपके भाई आगाह किया करते थे, वरना माल मालिकों को वापस कर देंगे। जाफ़र ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये लोग मेरे भाई पर झूठ बोलते हैं, ये इल्म गैब है। खलीफा ने कहा कि ये लोग तो सिर्फ कासिद हैं और कासिद का काम तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना होता है। जाफ़र हैरान रह गया। ये लोग वापस रवाना होने लगे। एक खूबसूरत चेहरे वाला लड़का ये जो खादिम मालूम होता था उनके पास आया और आवाज़ दी कि ए फलां बिन फलां, तुम्हें तुम्हारे आका बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे आका हैं? कहा माअज़ल्लाह, मैं तुम्हारे आका का गुलाम हूँ। हम आपके साथ चल पड़े। हम अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए। खुदा की कसम, अलकायम अलैहिस्सलाम एक तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे, गोया के चांद का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। लिखा है कि सब्ज़ लिबास पहना हुआ था। हमने सलाम अर्ज़ किया, आपने सलाम का जवाब दिया। फरमाया कुल माल इतना है, फ़लाँ इतना लाया है और फ़लाँ इतना इतना। तमाम माल बयान फरमाया, कपड़े और जानवर वगैरह बयान फरमाए। हम आपके आगे अल्लाह के सजदे में गिर गए, आपके सामने ज़मीन को बोसा दिया। हमने आपसे जो चाहा पूछा, आपने जवाब दिया, आपकी खिदमत में माल लाए। अलकायम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम सामरा में कोई चीज़ न लाया करें। आपने हमारी खातिर बगदाद में एक शख्स को मुकर्रर किया, हम माल उसके यहाँ सुपुर्द कर दें। हज़रत अलैहिस्सलाम के यहाँ से तौक़ियात तेवा
قافیے عین الف تے توقیات جاری ہونے لگے۔ ہم آپ کے ہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ ابو العباس محمد بن جعفر حمیری ہے میم یہ رے چھوٹیے قمی کو خطوط اور کفن دیا اور اس سے فرمایا کہ اعظم اللہ اجرک فی نفسک۔ ابو العباس عقبہ ہمدان میں پہنچ کر انتقال کر گیا۔ پھر لکھا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ اس کے بعد اموالی بغداد میں مقرر کردہ دروازے پر آنے لگے۔ پھر لکھا ہے کہ ان حضرات کے توقیات تے و قافیے عین الف تے جاری ہوتی تھیں اور ان حضرات کے ہاتھوں علامات اور دلائل ظاہر ہوتے تھے۔ پھر لکھا ہے قائم آل محمد علیہ السلام کا پہلا وکیل شیخ عثمان رحمۃ اللہ بن سعید عمری عین میم رے چھوٹی ہے، پھر آپ کا فرزند جعفر محمد رحمۃ اللہ بن عثمان، پھر ابو القاسم حسین رحمۃ اللہ بن روح، پھر شیخ ابو الحسین رحمۃ اللہ بن محمد سمری سین میم رے چھوٹی ہے، اور پھر غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے تمام وکلاء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگاہی سے مال کی تفصیل اور مقدار سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ محمد بن یعقوب اسحاق بن یعقوب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر عمری سے سوال کیا کہ میرا خط صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیجئے جس میں چند مشکل مسائل درج تھے۔ مولانا صاحب الزمان علیہ السلام نے کے ہاتھ سے توقی موصول ہو گئی۔ فرج کا ظہور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ محمد بن ابراہیم احوازی کے دل کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اور اس کے شک کو دور کر دے گا۔ غیبت کا فائدہ ایسا ہے کہ جس طرح سورج آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے اور فائدہ دیتا ہے۔ حوادث واقع میں ہماری احادیث کی روایت کی طرف رجوع کردہ تم پر حجت ہے اور میں حجت اللہ ہوں۔ تعجیل فرج کی دعا زیادہ مانگا کرو۔ یہاں پہ یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے محمد بن ابراہیم محضیار سے مروی ہے کہ میں عراق میں شاکی ہو کر شین الف کاف چھوٹی شاکی ہو کر وارد ہوا، میرے پاس توقی تے و قافیہ عین توقی وارد ہوئی۔ محضیاری سے کہو کہ ہم نے وہ بات سمجھ لی ہے جو اپنے علاقے میں ہمارے دوستوں سے کہی ہے، ان سے کہہ دینا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نہیں سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ میرا ایمان قیامت تک باقی رہے گا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہارے لیے جائے پناہ مقرر کی ہیں جہاں تم پناہ لیتے ہو، علامات مقرر کی ہیں جن سے ہدایت پاتے ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک جب ایک نشان غائب ہو جاتا تھا تو دوسرا ظاہر ہوتا تھا، ایک ستارے کے غائب ہونے سے دوسرا ستارہ ظاہر ہوتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد تم نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور تمہارے درمیان جو سبب تھا اس کو ختم کر دیا، تو پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات نہ پہلے تھی اور نہ آئندہ ہوگی حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امر کو ظاہر کرے گا اور لوگ اس بات کو مکروہ تصور کریں گے۔ اے محمد بن ابراہیم، دل میں شک کو جگہ نہ دو کہ اللہ تعالیٰ حجت سے زمین کو خالی رکھے گا۔ کیا وفات سے پہلے تمہارے باپ نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابھی کسی کو بلاؤ تاکہ میرے پاس جو دینار ہیں ان کو گن لے؟ جب تم نے دیر کی تو اس کو دیناروں اور اپنی ذات کا خوف ہوا، تمہیں کہا کہ تم خود گن لو۔ تمہیں ایک تھیلی نکال کر دی جس کا رنگ فلاں قسم کا تھا، تیرے پاس 3 تھیلیاں اور ہمیانی اس وقت موجود ہے جس میں مختلف قسم کے دینار ہیں۔ تم نے ان دیناروں کو گنا، شیخ نے ان پر اپنی مہر لگائی اور تمہیں کہا کہ میری مہر کے ساتھ اپنی مہر لگا دو، اگر میں زندہ بچ گیا تو ان دیناروں کا میں خود مالک ہوں، اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، دینار میرے پاس بھیج دو۔ پھر لکھا ہے کہ محمد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ میں سامرہ زیارت کی خاطر آیا، ناہیہ کا ارادہ کیا، مجھے ایک عورت ملی، کہا تم محمد بن ابراہیم
ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا واپس چلے جاؤ، تم اس وقت نہیں پہنچ سکتے، رات کو آنا، اس وقت دروازہ بند ہے، رات کو اس گھر میں داخل ہونا جس میں چراغ چل رہا ہو۔ میں نے ایسا کیا، دروازے پر آیا اور وہ کھلا ہوا تھا۔ اس عورت کے بیان کردہ گھر میں گیا، میں نے اپنے آپ کو 2 قبروں کے درمیان پایا جو نوحہ اور بکا کرنے لگا۔ ناگاہ میں نے آواز کو سنا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس بات پر ہو اس سے توبہ کرو۔ پھر لکھا ہے کہ محمد بن مقبل میم قاف بے لام مقبل سے مروی ہے کہ مجھے ابو جعفر عمری نے بلایا کہ کپڑے اور تھیلی واسطے میں لے جاؤ اور اس شخص کو دے دو کہ جو تمہارے سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہیں ملے۔ مجھے سخت رنج ہوا کہ مجھ ایسا آدمی ایسے کام کے لیے روانہ کیا جائے۔ میں واسطے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سوار ہونے سے سب سے پہلے ایک شخص مجھے ملا۔ میں نے اس سے حسن بن محمد بن قطات قاف توئے الف گولتا قطات سیدلانی سواد یہ دال لام الف نون چھوٹی ہے سیدلانی واسط واو الف سین توئے کہ وکیل وقت کے بارے میں پوچھا۔ کہا وہ میں ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا محمد بن میم قاف بے لام مقبل ہوں۔ میرے امام سے مجھے پہچانا گیا، نہیں میرے نام سے مجھے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے الف ہے، میرے نام سے مجھے پہچانا گیا، مجھ پر سلام کیا، میں نے اس پر سلام کیا، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ میں نے کہا ابو جعفر عمری آپ پر سلام کہتے ہیں اور یہ کپڑے اور تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، محمد بن عبید اللہ ہائری مر گیا ہے، میں اس کے کفن کی خاطر نکلا تھا، کپڑوں کا جائزہ لیا تو وہ ضرورت کے لیے کافی تھے۔ ابو جعفر اسود سے مروی ہے کہ ابو جعفر عمری نے اپنی قبر کو خود کھودا تھا اور تختے سے اس کو ڈھانپ دیا تھا۔ میں نے کہا سبب پوچھا تو کہا کہ میں اپنے دفن کے لوازمات کو خود طے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے 2 ماہ بعد وہ مر گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ علی بن محمد بن مقبل میم قاف بیلام سے مروی ہے کہ میں ابو جعفر عمری کی وفات کے بعد آپ کے سر کی جانب بیٹھا ہوا آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ ابو القاسم حسین بن روح پاؤں کی جانب تشریف فرما تھے، میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ابو القاسم حسین بن روح رحمۃ اللہ سے وصیت کروں۔ میں سر کی طرف اٹھ آیا اور ابو القاسم حسین بن روح رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ بٹھایا، میں پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ علی بن محمد بن مقبل سے مروی ہے کہ میرے باپ کے اعزاء میں سے ایک عورت کا نام زینب تھا جو محمد بن عبدلانی کی بیوی تھی۔ جعفر بن محمد بن مقبل کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں مال شیخ ابو القاسم حسین بن روح کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ترجمے کے فرائض کی خاطر اس کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ایک زبان میں پوچھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیسے ہو اور تمہارے بچوں کا کیا حال ہے؟ مجھے ترجمان کے فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس نے مال آپ کے سپرد کر دیا۔ ابو عبداللہ سردہ سین رے دال ہے، شاید یہ لکھا ہے، قمی اہواز کے ایک تہجد گزار شخص سرور سے روایت کرتے ہیں کہ میں گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ میرا چچا اور باپ مجھے اٹھا کر شیخ ابو القاسم حسین بن روح کی خدمت میں لائے۔ اس وقت میری عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ دونوں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، یعنی کہ صاحب الزماں بریکٹ میں لکھا ہے علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیجئے کہ میری زبان کھل جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ نے کہا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہائر ہے الف حمزہ رے ہائر کی طرف جاؤ۔ سرور کا بیان ہے کہ ہم ہائر کی طرف روانہ ہوئے، غسل کر کے ہم نے زیارت کی ہائر حسین علیہ السلام کی۔ میرا باپ اور چچا چلایا کہ اے سرور، میں نے فصیح زبان میں لبیک کہا، کیا بول سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں بول سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر اگلے پیراگراف پہ ہم آگے لکھا ہے، آئلی بغدادی سے مروی ہے کہ مجھے معروف بن خامس ہے الف میم سین نے 10 ڈبے سونے کے دیے کہ میں مدینہ اسلام میں ابو القاسم حسین بن روح کے حوالے کر دوں۔ میں نے ان کو اٹھا لیا۔ پھر لکھا ہے معاذہ میم عین الف زال ہے، معاذہ امویہ میں دلہ ضائع ہو گیا، اب ڈلہ ہے، ضائع ہو گیا کیونکہ آدھا ڈال مٹا ہوا تھا، ضائع ہو گیا، مجھے ضائع ہونے کا علم نہ رہا۔ مدینہ اسلام میں آ گیا
اور میں مدینہ اسلام میں آ گیا، ڈبے دینے کے لیے نکالے، ایک کم تھا، اس وزن کا ایک ڈلہ خریدا، 9 ڈلوں، اچھا ڈلے دینے کے لیے نکالے، ٹھیک ہے، ایک نکالے، ایک کم پایا، اس وزن کا ایک ڈلہ خریدا، 9 ڈلوں میں شامل کیا۔ ابو القاسم حسین بن روح رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تمام ڈلے پیش کیے، فرمایا خریدا ہوا ڈلہ لے لو، گمشدہ ڈلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ وہی ڈلہ تھا۔ ابو جعفر بن محمد، علی بن احمد بن روح، عبداللہ بن منصور بن یونس بن روح صاحب صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن سیدنی، صاد یہ دال نون چھوٹی ہے، سیدنی مقیم بلخ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا، میرے پاس سونے اور چاندی کے ڈلے تھے، یہ لوگوں نے دیے کہ میں ابو القاسم بن روح کے حوالے کر دوں۔ میں نے سرخ کے مقام پر خیمہ لگا لیا اور وہاں ریت تھی، ایک ڈلہ ریت میں گم ہو گیا، مجھے اس کا علم نہ رہا۔ میں ہمدان میں آ کر سونے اور چاندی کے ڈلوں کو الگ الگ کرنے لگا، ایک چاندی کا ڈلہ مفقود پایا جس کا وزن 130 مسقال میم سے قاف الف لام تھا۔ اپنے مال سے ایک اور ڈلہ تیار کیا اور ان میں رکھ دیا۔ مدینہ اسلام میں آباد شیخ حسین بن روح رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، چاندی اور سونے کے تمام ڈلے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ میں نے جو ڈلہ تیار کیا تھا اس کو ہاتھ بڑھا کر اور ڈلوں سے نکال لیا اور میری طرف پھینک کر کہا کہ یہ ہمارا ڈلہ نہیں ہے، ہمارا تو سین ریخ خیز سین یہ لکھا ہوا ہے، ہمارا تو سرخس کے مقام پر جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا ریت میں ضائع ہو گیا ہے، اور وہاں واپس جاؤ، ریت کے نیچے تلاش کرو، عنقریب اس کو پالو گے۔ ہمارے پاس یہاں آنا لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ میں سرخس واپس آیا، جہاں اترا تھا وہاں اترا، میں نے ڈلے کو ریت کے نیچے پایا جس پر گھاس پھوس اگ آئی تھی، ڈلے کو لیا اور اپنے شہر آ گیا۔ دوسرے سال حج کے لیے روانہ ہوا، میرے ساتھ چاندی کا ڈلہ بھی تھا۔ مدینہ اسلام میں نے بغداد بریکٹ میں لکھا ہے، بغداد میں آیا، شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ شیخ ابو الحسن علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ سے ملا، آپ نے ڈلہ طلب کیا اور میں نے پیش کر دیا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اب اگلا پیراگراف ہے کہ ابو محمد حسن بن محمد مکتب سے مروی ہے کہ میں بغداد میں تھا جس سال ابو الحسن سمری سین میم رے چھوٹی کا انتقال ہوا۔ وفات سے چند روز قبل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگوں کے سامنے توقی تے و قافیہ عین کو نکالا جس کو میں نے لکھ لیا تھا، اے علی بن محمد، تمہارے بھائیوں کا اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بڑا ہے، تم کچھ روز کے اندر انتقال کرنے والے ہو، اپنے امر کو جمع کر لو، اپنے قائم مقام کی کسی کو وصیت نہ کرو۔ غیبت نامے کا غیبت کے بعد یہ نامہ ہے یا تامہ الف میم ہے لکھا ہوا ہے کا زمانہ آ گیا ہے، ظہور اللہ کے حکم کے بعد ہوگا، یہ لمبی مدت کے بعد ہوگا، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم سے بھری ہوگی۔ عنقریب میرے شیعوں میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو صاحب الزمان علیہ السلام کے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے۔ جو شخص سفیان کے خروج سے پہلے صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ کافر اور مستمری ہے۔ ہم نے توقی کو لکھ لیا، آپ کے ہاں سے چلے آئے، چھٹے روز دوبارہ گئے تو آپ جان کنی کے عالم میں تھے۔ تو یہاں پر اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے سوال کرو قبل اس سے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اور پھر سعصع بن سوہان سواد واو ہے الف نون نے عرض کیا کہ دجال کب آئے گا؟ فرمایا مسئول سائل سے زیادہ عالم نہیں ہے، ہاں اس بارے میں علامات موجود ہیں، لوگ نماز فوت کر دیں گے، امانت کی خیانت کریں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، سود کھائیں گے، عمارتیں مضبوط بنائیں گے، دنیا کے عوض دین فروخت کریں گے، احمقوں سے کام لیں گے، عورتوں سے مشورہ کریں گے، قطع رحم کریں گے، خواہش کی پیروی کریں گے، خون بہائیں گے، صبر کمزوری پر اور ظلم فخر پر محمول ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ امیر فاجر اور وزیر ظالم ہوں گے، علماء خائن اور فقیر فاسق ہوں گے،
پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی تسلیم ہوگی، فسق و فجور اعلانیہ ہوگا، بہتان گناہ اور سرکشی قبول ہوگی، قرآن جلی حروف میں لکھے ہوئے ہوں گے، مسجدیں سجائی جائیں گی، مینار بلند ہوں گے، شریروں کی عزت ہوگی، صفوف میں سواد فے واو فے، صفوف میں اشدہام ہوگا، دل مختلف ہوں گے، عہد شکنی ہوگی، عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، دنیا کا ہرس ہوگا، فاسقوں کی آواز بلند ہوگی، ان کی بات مانی جائے گی، ذلیل ترین آدمی قوم کا لیڈر ہوگا اور بدکار پرہیزگار تصور ہوگا، جھوٹا سچا اور خائن امین بن جائے گا، مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں مردوں کے ساتھ منسوب ہوں گی، گواہ بغیر مشاہدے کے گواہی دے گا، دین اور اثر کے بغیر تفقہ تے فے قاف تفقہ ہوگا، بھیڑوں کی کھال پہنیں گے اور لوگ مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور بہت زیادہ کڑوے ہوں گے، اور پس اس وقت الاجل ہوگا، اس وقت بہترین مسکن بیت المقدس ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر آدمی اس میں رہنے کی خواہش کرے گا۔ اسبغ بن نباتہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، دجال کیا چیز ہے؟ فرمایا دجال سعید بن ساوید ہے، سواد الف حمزہ دال، سعید بن ساوید، سواد الف واو یہ سواد الف واو یہ دال، یا سادید یا دال یہ دال، کیونکہ واو اور دال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لکھا ہے دجال سعید بن سادید ہے، وہ بدبخت ہے جس نے اس کی تصدیق کی، لیکن ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ نیک بخت وہ ہے کہ جس نے اس کی تکذیب کی۔ اصفہان سے ایک بستی سے نکالے گا جو یہودیہ کے نام سے مشہور ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ جس کو ہر شخص پڑھے گا کافر ہے، سخت قحط کا زمانہ ہوگا، سرخ رنگ کے گدھے پر سوار ہوگا، اس کے گدھے کا ایک قدم 1 میل پر پڑے گا، زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی، بلند آواز سے اعلان کرے گا کہ جس کو مشرق اور مغرب کے تمام انسان اور جن سنیں گے، میرے دوستوں ادھر آؤ، اور ان الذی خلق فسوا وقد فہدا انا ربک اعلی اللہ کا دشمن جھوٹا ہوگا، پھر لکھا اللہ کا دشمن جھوٹا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کھانا کھائے گا، بازاروں میں چلے گا، اس کے اکثر ماننے والے ولد الزنا ہوں گے، اور اصحاب تیالسما تو یہ الف لام سین ہے اور پھر سبز لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شام میں افطق الف تے قاف افطق کی گھاٹی پر جمعے کے روز 3 گھنٹے گزرنے کے بعد اس شخص کے ہاتھ سے قتل کرے گا جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین وہ بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ تو سامعین، ہم یہاں پر اجازت چاہتے ہیں کہ وہ بڑی مصیبت کیا ہوگی، اس سوال کا جواب اس میں جستجو بھی ہماری بڑھ گئی، اور ہم اپنی اگلی آخری نشست میں اس کو مکمل کریں گے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اس وقت تک انتظار نہ کریں، بلکہ اگلی ہی ریکارڈنگ کیونکہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کی طرف پہنچ جائیے، بس بٹن یہ والا آف کر کے وہ بٹن آن کیجئے تو آپ کو سب کچھ علم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔